प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इसी इलेक्शन में अपनी ही जमात मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात में जब टिकटों की तकसीम का मामला आया तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया और जिसके बाद उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं दानियाल अजीज़ साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन सेक्टर के 2017 से 2018 तक। दानियाल अजीज़ साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। दानियाल साहब, 30 नवंबर को आपने एक बयान दिया था एहसन इकबाल साहब के खिलाफ। आपने ये कहा था कि वो प्राइस चेयरमैन, जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे और जो है वो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों नहीं कर सके। आपने उन्हें इस पर तनकीद का निशाना बनाया था और आपने ये कहा था इस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत जो है वो अवामी सतह पर जो एक उसकी शोहरत है उसमें वो नाकाम हो गई, क्योंकि हमेशा जो पार्टी मुस्लिम लीग नून है वो महंगाई को कम करने की अहलियत रखती है, लेकिन एक ही शख्स को आपने जिम्मेदार करा दिया। क्यों दिया ये इस पे मैं बात करूंगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एहसन इकबाल के साथ जो इख्तलाफात हैं वो वाहिद वजह थे कि आपको नज़रअंदाज किया गया पार्टी टिकट्स के देने के मामले पर? जी, मेरे ख्याल में बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन जानबूझ के जो है ना एक ऐसे हालात पैदा कर दिए गए क्योंकि कोई तुक नहीं बनता था उनका आके एमपीए का इलेक्शन मेरे हलके में से लड़ने का, कोई सेंस ही नहीं बनती थी उस बात की। तो वो सेक्रेटरी जनरल पार्टी के और एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अपने ज़िले के पड़ोसी एमएनए के, तो ये साफ मतलब एक चाल थी और वो भी कामयाब ना होती अगर वो दीगर मामलात ना साथ चलते। यानी सबको पता है कि ये जो कुछ वहाँ पर हुआ कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया, मेरी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे सारे ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया और उसमें जिधर भी हमारे जलसे होते थे आके वो सारे स्टेज तोड़ देते थे, कुर्सियां तोड़ देते थे, जो लोग ऑर्गेनाइज करते थे उसको उनको उठा के ले जाते थे, 2-2 4-4 दिन पता ही नहीं चलता था किधर है। मतलब इस किस्म की टेररिज्म की तरकीबें जो है ना इन्होंने इस्तेमाल की। इसके बावजूद मैं नहीं आ रहा था, तो फाइनली इलेक्शन डे पे मुझे भी गिरफ्तार कर लिया और फैमिली सारा जितने भी थे, और फिर इन्होंने अपनी मनमर्जी की, फिर वो फॉर्म 47 वाला काम चला। तो इसमें यह है कि ये सारा जो था वो जो मैंने उस वक्त बात की कि महंगाई और बेरोज़गारी के ऊपर हम काबू डालने में कामयाब नहीं हुए और इतने नाकस हैं हम कि हम ये भी नहीं बता सके, हमसे मुराद जो ज़िम्मेदार थे मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल साहब की, ये भी नहीं बता सकते कि ये महंगाई हुई क्यों है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो बस वो लुक बिजी डू नथिंग्स के नाम से मशहूर हैं, वो LBDN उनको कहते हैं पार्टी में। तो वो बस सेमिनार करते हैं, टाई में शायद सोते भी हैं, तो टाई लगाई होती है और बस आते जाते हैं और वो अंग्रेज़ी झाड़नी और आगे चलें। आप देखें मैं ये जो 2010 का प्रोग्राम है इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है पूरे प्रोग्राम में जो 199 में जो निकला था, तो उसमें बिजली का लफ्ज़ नहीं है। तो जब फाइनली 2010 आया तो पाकिस्तान में 18 घंटे लोड शेडिंग थी, यानी तमाम मुइशत, तमाम इंडस्ट्री जो अच्छी बातें लिखी थी वो सारी इस एक वजह से पानी में बह दी गई। तो फिर कहाँ थी उसकी अकाउंटेबिलिटी कि भैया आपने। उसके बाद क्या हुआ जी, उन्होंने बना दिया नया कि जी 2025, अब 2025 सर पे आ गए। तो क्या वो सारे हदफ पूरे हो गए हैं कि आप 2035 का मैं नया ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने जुड़वा अभी से ही कर दिया है 2047 के 100 साल तकरीब होगी। तो माशाल्लाह उस वक्त ये 88 साल के होंगे। तो इनकी जो नाकस कारकर्दगी है वो खुद एक नुमाया हो गई है। आप देखें इकोनॉमी के ऊपर जो मेन फंक्शन है प्लानिंग कमीशन का, जो इकोनॉमिक्स ग्रुप है पूरी इंतज़ामिया का, उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग कमीशन है। इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इकोनॉमिक प्लान और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बनानी होती है, तो वो तो कहीं भी नहीं है। आप देखें पहले ये औरंगज़ेब साहब थे, उसके बाद ये डार साहब को दे दी गई, कभी कोई बाहर से कंसल्टेंट आ रहा है, कोई बिल एंड मिलिंडा गेट्स कोई करनी ला रहे हैं बाहर से, कोई कभी कुछ ला रहे हैं, वो सारा इनका काम था। तो अभी ये क्यों नाकाम हो रहे हैं? ये इनको पता ही कुछ नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर निकम्मे हैं, और इसीलिए ये अगले 20-20 साल के प्रोग्राम दे देते हैं ताकि तब तक ना याद हो कि प्रोग्राम में था क्या, और जब वो टाइम होता है जवाब देने का कि भाई कहाँ गया तुम्हारा प्रोग्राम, तो फिर अगले 20 साल का दे देते हैं। तो चिड़ी चक्का खेल के बस टाइम। 2013 से 2018 में तो हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी आई, तो और आपने भी ये कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो महंगाई कम कर सकती है, लेकिन अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिन पर काम नहीं हो रहा आपके ख्याल में और जिनकी वजह से ये महंगाई पर काबू नहीं पा सक रहे? देखें जो मेन दो चीज़ें हैं ना, एक पावर सेक्टर है
جو بجلی کا نظام ہے اور انرجی کا نظام ہے، اور ایک آپ کا FBR ہے. ان دونوں کی وجہ سے پاکستان یہ اکیلے کافی ہے پاکستان کو ڈبونے کے لیے. اور یہ میں الیکشن سے پہلے کہتا رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ آ کے، جو یہ سارا پارٹی میں تفکرات پیدا ہوئے اس وجہ سے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری آپ نے ختم کرنی ہے، اس کا پلان دیں ہمیں، وہ لے کے ووٹر کے پاس جائیں، اس کا جواب دیں کہ کیوں ہوئی ہے ایسی مہنگائی، یہ کیوں نہیں اس کا جواب دے رہے آپ. یہ جو PDM کی گورنمنٹ تھی جی، تو اس پہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا کہ جی یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہے، بالکل منع کر دیا کہ یہ نہیں. میں نے کہا جی کیوں نہیں کرنی، عوام کا مسئلہ، یہ الیکشن ہے ہی مہنگائی کا، تو آپ اس کی بات نہیں کریں گے تو آپ نقصان آپ کو ہوگا، تو میں تو کروں گا بات. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ پھر کمیٹی بنا دی گئی کہ جی ان کی بات سن رہی ہے. وہ ان دا مین ٹائم اپنا منشور ہی نہیں دے سکا نون لیگ، اور وہ بار بار ڈیلے ہوتا رہا صرف اس معیشت کے چیپٹر سے. اور آپ حیران ہوں گی، وہ PDM کی گورنمنٹ آگے چلے گئی، الیکشن آگے چلا گیا، ڈیلیڈ الیکشن آگے چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 14 اگست کو ہم اکنامک پلان اناؤنس کریں گے. یہ ابھی حکومت نے تو 14 اگست کو ہوا اناؤنس. آج کیا تاریخ ہے؟ 30 ہونے لگی نا کل شاید 30، یعنی آج 30 اگست. تو 2 ہفتوں سے ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پلان کی طرح. اور جس کو اجازت نہیں ہے فائنانس منسٹری کے قریب جانے کے بھی، اس کو جو ہے اب مسودہ دے دیا کہ آپ کچھ بتائیں اس میں. اور انہوں نے جو پہلے ستیہ ناش کرنا ہے وہ سوا ستیہ ناش کر دینا جن کا نام اسحاق ڈار ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے. لیکن ایک بات ماہر سمجھے جاتے ہیں، نہیں کوئی ماہر نہیں ہے جی. ان کی وجہ سے یہ جو ساری بات سناتے ہیں نا کہ جی 2018 میں انٹرپشن کر دی گئی، یہ نیا تجربہ کیا گیا اور یہ وہ سارا. آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اگر 18 میں نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہوتی تو ستمبر میں ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا تھا؟ ہم نے جانا تھا، گھٹنوں کے بل جانا تھا، اور اس سے بڑا پروگرام لینا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے نا مکمل کر دیا اور بڑا ہم نے کمال کیا. لیکن اگر تو یہ اس وقت پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے جو میڈیا سیل تھا، چونکہ آئی ایم ٹرینڈ ایز این اکانومسٹ، تو میں چیختا چلاتا تھا روز، اور سارے گواہ ہیں جتنے بھی آپ بشک ان سے بلا کے پوچھ لیں کہ میں کتنا اونچی بلند ہوں اس پاور سیکٹر پہ، FBR پہ، اکانومی پہ، ساری چیزیں. جب میں ہسپتال میں تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب مجھے میری تیمارداری کے لیے آئے، تو میں نے منہ پہ ماسک پہنا، میرے لنگز بہت ڈیمیج ہو گئے تھے، تو میں ان کا بازو نوچ کے ان کو کہہ رہا تھا کہ خدا رہا FBR کا کچھ کریں. تو انہوں نے کہا جو آپ باتیں کر رہے ہیں گہری تو بہت ہیں، لیکن مجھے نہیں اس کی اتنی سمجھ، تو میں آپ کے پاس وفد بھیجتا ہوں. فائنلی جب میں گھر شفٹ ہو گیا 1 ہفتے کے بعد، 1.5-2 ہفتے کے بعد، تو وہ وفد آیا. اچھا، وہ چیمہ صاحب تھے، تو ان کو میں نے ساری بات پر بتائی ان ارنسٹ گڈ فیتھ کہ اس کا کچھ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو جو ہے نا وہ ایگزیکٹو الاؤنس بنائیں گے، وہ PAS افسر کو جو پہلے DMG کلاتی تھی ان کو ملے گی، بس ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. یعنی اپنی سروس انٹرسٹ کو پاکستان کے انٹرسٹ سے اوپر رکھا ہوا ہے. اور آج آپ دیکھیں FBR کا کیا حال ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل اسٹرائک ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ FBR کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سراسر ان کا قصور ہے. یہ بالکل خوش اسلوبی سے ہو سکتا تھا، اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں، تاجر برادری اب بھی کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کوئی طریقہ تو اپنائیں نا. یہ کیا طریقہ کہ آپ نے ہمیں فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں، ہمیں اسیس کریں آپ. یہ کیا ان کے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں کیپیسٹی بنی؟ کیونکہ جب اب یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، ہے نا جی، منترا بنایا ہوا. یہ سب بہانے بازی ہے. جب سیاسی استحکام تھا، یعنی 1997 میں نون لیگ کی 2/3 اکثریت تھی. 2/3 اکثریت سے زیادہ تو نہیں سیاسی استحکام ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے نا. اس سے اوپر کیا آپ مانگیں گے؟ بالکل ایسے. ہاں جی. تو پھر کیا ہوا اس وقت یہ ہوا FBR کا کہ جب ٹیکس لینے کی باری آئی تو انہوں نے نعرہ مار دیا کہ جی قرض اتارو ملک سوارو. یعنی وہ کام جو سیدھا اس وقت ہونا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں کیا. اور قرض اتارا ملک سوارا جو ہے بری طرح فیل ہوا. 1 روپیہ بھی ملک کا قرض اتارنے پہ نہیں لگا. کیا پریورٹیز نہیں ہیں؟ پریورٹیز نہیں ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وقت شہباز شریف صاحب CM تھے اور انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے فوج کو کہا کہ جی لاہور میں ٹھیکیداری نظام نہیں سنبھالا جا رہا، ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا. FWO کو ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے لاہور کی سڑکیں بنا دیں. تو انہوں نے اس وقت FWO سے سڑکیں بنائی لاہور کی، جو تخت لاہور تھا جو نون لیگ کا کبھی ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا جی کہ انہوں نے درخواست دے دی کہ جی وابڈا بھی نہیں ہم سے چل رہا، یہ بھی ذرا مہربانی دو. تو 3 سال فوج نے وابڈا چلائے. پھر انہوں نے درخواست دے دی کہ ریلویز کا بھی حالات بہت خراب ہیں، وہ بھی آپ مہربانی کر دیں، ریلویز بھی چلا دیں. اس کے بعد اگلی درخواست تیار کر لی کہ جی اب میں دہشت گرد عدالتیں نہیں چل رہی، یہ بھی آپ چلا دیں.
تو فوج نے سوچا انہوں نے آخرکار ہمیں کہنا کہ کوڑا بھی آپ ہی نکال دیں تو ہم ہم کیا کریں. یعنی کہنے کا مقصد یہ انٹروین کرنے کا موقع تو آپ خود دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو استحکام، سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ہے نا، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے ان کی ریڑھی خالی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ ثابت ہو گیا نا 14 اگست کو پلان آنا تھا، کدھر گیا وہ؟ کیوں سنمن اکمن بکمن ہو گئے ہیں؟ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اچھا یہ باتیں آپ پارٹی سے نکلنے کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس وقت بھی کرتا تھا. میں نے پارٹی، میں نے الیکشن سے پہلے یہ ساری باتیں کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. الیکشن سے پہلے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تھی. میں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2013 سے 2018 اس سے پہلے ہم سول سپریمیسی کی ایک جنگ میں تھے، اور یہ جو امپائر کی انگلی پہ چڑھ کے تشریف لا رہے تھے بار بار عمران خان صاحب اسلام آباد، کبھی دھرنا، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی کچھ، کبھی 4 حلقے کھول دیں، کبھی سپریم کورٹ، کبھی یہ کبھی وہ. تو اس وقت بھی میں نے بہت اس بات پہ اصرار کیا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ ہم یہ فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایک حملہ کیا جا رہا ہے جمہوریت پہ، اس کا تو فیصلہ کر لیں تو پھر باقی چیزیں، مطلب ایک آگ لگی ہوئی تھی. تو یعنی کہیں نہ کہیں یہ والا فیکٹر جو ہے وہ کہ سویلین بالادستی کی ایک جو جنگ لڑنی پڑتی ہے سیاستدان کو، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہمارے ان جو عوامی مسائل ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. میرا خیال ہے کہ فوکس ہٹ جاتا ہے اور پری آکیوپیشن ہو جاتی ہے سروائیول کے ساتھ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ موقع نہیں ملا ہے. آپ دیکھیں 1997 سے لے کے سن 2000 تک 3 سال ہے. 1999 میں کو ہوا نا، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے سڑکیں بنا دیں، ٹرینیں چلا دیں، یہ واپڈا چلا دیں سارا. تو ان کی کدھر تھی عقل؟ میں یہ آپ کو یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں نا، ان کے پاس آپ سمجھے کہ اگر یہ انتظامیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ نہیں پاسبل، کیونکہ انہی سے تو یہ بنائی گئی ہیں، تو انہی سے انہوں نے کام چلانا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ گل سڑ گئی ہے ان 20-25 سالوں میں. اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم. کیا پاسبل ہے انتظامیہ کو ٹھیک کرنا؟ بالکل میں نے کیا ہوا ہے. جب یہ سارا تماشا لگا تھا کہ آخرکار انہوں نے کوڑا نکالنے میں، اس وقت تو فوج تھوڑی پیاسی تھی کہ یار یہ کسی طرح روکیں، یہ تو نظام ہم کیسے چلائیں گے، سارا کچھ سب کچھ ہم تو نہیں کر سکتے. تو اس وقت پھر انہوں نے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا، تو پھر نیا نظام بنایا پورے پاکستان کے لیے. آج تک لوگ یاد کرتے ہیں اس کو. اور کوئی اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے علاوہ کوئی نظام ہو سکتا ہے، جو انگریز چھوڑ گیا تھا ہمارے لیے. تو پہلی دفعہ مقامی جمہوری حکومتیں بنائیں باقاعدہ، ان کو باقاعدہ اختیارات، پیسے، قانونی ضابطے کے مطابق ایڈمنسٹریشن، ساری چیزیں تحصیل پہ، ضلع پہ، یونین کونسل لیول پہ، اور نیچے تک اختیارات بھی گئے، اور بہت کام ہوا اس دور میں. اور معیشت جو ہے وہ اس کو کافی تقویت پہنچی. لیکن اس وقت عشرت حسین اور شوکت عزیز صاحب بھی اپنا کارخانہ چلا رہے تھے، تو انہوں نے بہت نقصان دیا پاکستان کو. اینی وے انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے آ کے وہ تو نکال دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پھر محکمے نہیں چل رہے، ہم کیا کریں؟ تو یہ ابھی بلدیاتی الیکشنز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ چاہ نہیں سکتے، پریورٹی نہیں ہے، یہ نہیں جا سکتے. کیوں؟ اتنے رشتہ دار نہیں ہیں جتنے ضلع ہیں. میں فرینکلی بتا رہا ہوں آپ کو. تو کیا پارٹی میں کچھ اور لوگ موجود نہیں ہیں ابھی؟ مطلب سینئر وہ میٹر نہیں کرتے نا ان کو، وہ میٹر نہیں کرتے ان کو. اب صرف یہ پریزیڈنٹ کا عہدہ تو ابھی کولیشن کی وجہ سے، نہیں تو میاں نواز شریف پریزیڈنٹ ہوتے، شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتا، مریم نواز شریف چیف منسٹر ہوتی، اور پھر لاہور ڈسٹرکٹ کی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان ساروں کے اوپر ایک ایک رشتہ دار کو لگا دیتے. بس یہ کیا بھروسہ نہیں ہے؟ یہ آپ نے کبھی فیکٹری چلتے دیکھی ہے؟ ان میں کنڈا لگا ہوتا ہے اور ان پاس آؤٹ پاس ہوتا ہے، بس یہ ان کا وہ ذہن ہے سارا. تو میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کی شراکت یقینی بنائیں. پاکستان اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. یہ چھوٹا ملک نہیں ہے، سٹی سٹیٹ نہیں ہے جیسے دبئی ہے یا سنگاپور ہے. یہ بڑا ڈائیورس ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. تو آپ لوگوں کو حصہ ڈالنے دیں، ان کو ساتھ مل کے محنت کرنے دیں. آپ لوگ ایسے اوپر سے چلاتے ہیں جیسے آپ نے وہ منشی رکھا ہوا ہے کوئی اور آپ وہ فیکٹری چلا رہے ہیں. اس طرح سے نہیں چلنا کام. اور یہ میں نے بات بہت سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت یہ نظام بنا رہے تھے. پھر شہباز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو لگایا اس کام پہ، اور انہوں نے پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم کا تیا پانچا کیا اور اپنی مرضی کی. میں نے بہت کوشش کی، بار بار میٹنگز ہوئیں، بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ تلے ہوئے تھے اس بات پہ. اور اب دیکھیں کچھ بھی نہیں چل رہا. اور جب یہ فائنلی نکالے گئے تو یہ کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. اس وقت اگر انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا لوکل گورنمنٹ میں، ان کو اختیارات دیے ہوتے، ان کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا، ان کی ٹریننگ، پرورش، سارا کچھ جو سیاسی نرسری کہتے ہیں منہ سے، باقاعدہ جمہوریت لائے ہوتے جماعت میں بھی اور مقامی سطح پر بھی، تو زمین ابل جانی تھی. آپ ہلا کے تو دیکھیں، لیکن یہ نہیں کرتے. تو پارٹی میں جمہوریت کیوں نہیں ہے؟
بس کیونکہ اس وقت تو ہم بڑے بڑے مطلب سینئر جو قیادت ہے وہ شدید اختلافات، شاہد خاقان عباسی چھوڑ گئے، محمد زبیر چھوڑ گئے، آپ نے چھوڑ دی پارٹی، پھر مفتاح اسماعیل چھوڑ گئے، مطلب یہ بڑے نام ہیں کہ جن کو جو ہے نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. بس یہ ایک سٹائل ہے ایک گورننس کا، اور بالکل فیملی سینٹرک ہے، فیملی ہائرارکی ہے. ابھی جاوید لطیف صاحب ہیں، اس کے بعد سعد رفیق ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی اپنے مطلب منہ رکھنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں وہ یہ جنہوں نے مجھے یہ سارا کچھ کیا ان اپنوں کا حال دیکھ لیں. اسحاق ڈار صاحب بھی نکالے ہوئے ہیں، بھلے وہ ڈپٹی پی ایم ہے سب کچھ، لیکن فائنانس منسٹری کے قریب نہیں جا سکتے. وہ چھڑی پکڑی ہوئی ہاتھ پہ مارتے ہیں، چلیں باہر. کون؟ اسحاق ڈار صاحب. نہیں، کس نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے؟ پورے پاکستان نے، کہ آپ کو نہیں ادھر جانے دینا. کیوں نہیں ان کو بنایا فائنانس منسٹر؟ اگر یہ اتنے سوانے خواب دکھاتے ہیں کہ 2018 تک تو ہم نے پتہ نہیں کون سی معیشت بن گئے تھے اور کیا ہو گیا تھا، تو آج کیوں نہیں ان کو ہاتھ لگانے دیتے؟ یہ کون ہاتھ نہیں لگانے دیتا؟ ڈار صاحب کو کون ہاتھ نہیں لگانے؟ ان کی اپنی جماعت. کون وزیر خزانہ بننے سے ریلیکٹنٹ جو ہے ان کی اپنی جماعت ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے، اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو احسن اقبال صاحب وہ مکمل فارغ ہے، دفتر بیٹھ کے مکھیاں مارے، ان کا اپنا سیکٹری نہیں ان کی بات سنتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری اور میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کی، وہ تو خود انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں. تو یہ جنہوں نے مجھے چھیڑا تھا وہ خود فارغ ہو گئے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جو بھی مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی اس میں ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں ہمیشہ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہی مائنڈ بنا سکتے ہیں. انہوں نے اصل میں اپنا ہوم ورک ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ٹرینڈ ہی نہیں ہے. صرف جعلی طور پہ اپنے نام کے آگے پروفیسر لکھنے سے آپ اکانومسٹ تو نہیں بن جاتے نا. وہ ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کتنے سال لگتے ہیں. مطلب میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اکنامکس میں، پی ایچ ڈی سارا کورسز کمپلیٹ ہونے کو جا رہے تھے، اور میں صرف تھیسس رہتا تھا کہ میں پاکستان آ گیا. میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے آنا ہے پاکستان تو یہ ٹائم ہے، اس کے بعد میرے سے کوئی توقع نہ رکھنا. سو آئی ہیڈ ٹو لیو اینڈ کم بیک. بٹ اینی وے دا پوائنٹ از کہ ان کے پاس تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. دے ہیو نو، ان کو سر پیر نہیں پتا. آپ دیکھیں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز، اس کا نام ہے منسٹری کا، کون سا ریفارم کیا ہے؟ ابھی سارے پاکستان میں ریفارم کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے کون سا لائے ہیں، کس چیز کا؟ ایسے ہی لک بزی ڈو نتھنگ، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف انگریزی جھاڑتے ہیں ادھر ادھر جا کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا جاتا تو ملک کے حالات مختلف ہو سکتے تھے؟ نہیں، ابھی تک دیوالیہ نکل جانا تھا. بالکل. وہ تو ایک اکاؤنٹنٹس ویو آف دا ورلڈ ہے ان کا. وہ تو بیلنس شیٹ دیکھنے کی عادت ہے ان کو. جیسے فوج میں جو آرٹلری والے ہیں ان کو طوطا کہتے ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہیں، ایک بولتا ہے فائر لے فائر لے فائر لے، اوپر پہاڑی تک جہاں گن لگی ہوتی ہے پھر وہ کرتا ہے جو کرتا ہے. تو جو مثال دی جاتی ہے 2013 سے 2018 کے درمیان جس طرح سے اکانومی کو کسی حد تک بیلنس کیا گیا، انویسٹمنٹ بھی آئی، کچھ ملک کے حالات بہتر ہوئے. کچھ بیلنس نہیں لیا، قرضہ لے کے کانوں میں سے دھوں نکال دیا اکانومی کا. یہ جو آج یہ قرضہ ہمیں نہیں دے رہا کوئی ملک، تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت اسحاق ڈار نے حصہ نہیں ڈالا تھا؟ یہ سارا الزام عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. جو فسکل وہ مہنگائی کا ہے، میں قرضے کی بات کر رہا ہوں. جو فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہے جو بہت سخت ایکٹ تھا، اس کی امینڈمنٹ کس نے کی تھی کہ قرضہ اور بڑھایا جائے؟ ڈار صاحب نے کی تھی. اور ہم ہکے بکے رہ گئے، اسمبلی میں پوچھتے رہ گئے کہ یہ کس نے، کب یہ ایجاد ہوا ہے، کب یہ پاس ہوا ہے، کب یہ ہوا ہے. یہ تو پاکستان کو نیچا دکھا دے گا. اور وہی ہوا، پھر قرضہ ہی لے کے کام چلایا. اور جتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آگ میں جھونک دیے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ نہ ہلے. وہ پاکستان کا فورن ایکسچینج سارا اڑا دیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس کی بھرمار ہوئی اور امپورٹ انڈسٹری اور بڑھی. فائنلی ہمارے پاس جب ڈالر ختم ہوئے تو آئی ایم ایف دوبارہ آ گیا. یہ پورا سائیکل کیا انہوں نے، اور ابھی پھر تیار ہیں. عقل تو قریب سے نہیں گزری. تو اس کے علاوہ تو اسی لیے تو ان کو جانے نہیں دے رہا کوئی. اچھا، آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ نہیں، آپشنز تو بہت ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا جب ٹائم تھا ان کو اویل کرنے کا، آپ نے قرض اتارو ملک والوں چلا دیا. وہ ٹائم تھا ایف بی آر کو. ٹھیک، دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ملک کا خسارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ کے خرچے ہیں اتنا آپ کی آمدن نہیں ہے. آمدن کہاں سے آنی ہے؟ آمدن ایف بی آر سے آنی ہے. یہاں اگر فورن ایکسچینج ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آنا ہے. تو جب آپ اپنے اندرون حالات تباہ کر لیں گے بینکوں سے قرضہ لے کے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو 100% ڈپازٹ بیس ہے، جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی بینک ہیں، ان کی 100% ڈپازٹ حکومت قرضے میں لے چکی ہے. یعنی انڈسٹری کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے، ایس ایم ایز کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے.
تو اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں اکنامکس میں. تو انہوں نے اس کے آگے صرف اب میرے خیال میں 15% رہتا ہے ٹوٹل وہ بینکوں کا اپنا پیسہ, وہ بھی لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو جب ڈاؤن سائزنگ کی باری ہے, چمڑی نکال دی, چمڑی ادھیر دی منی, یہ جو سیلریڈ کلاس ہے, اور جب باری آئی ڈاؤن سائزنگ کی تو وہ پہلے بتاتے رہے کہ جی 17 منسٹریز بند ہونی ہے اور 300 ارب بچنا ہے. اینڈ آف دا ڈے کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا, اور انہوں نے جا کے تو 40 سب ڈپارٹمنٹس جو ہے مرج کر دیں. وہ پیسے کون سے بچے بھائی, کیا بند کیا آپ نے, کچھ بھی نہیں, ایک پتہ نہیں ہلا. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں, کون سی پرائیویٹائزیشن؟ یہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن انہوں نے کوئی نہیں کرنی. یہ میں پرائیویٹائزیشن منسٹر رہا ہوں, پرائیویٹائزیشن انہوں نے کوئی نہیں کرنی, کیونکہ پرائیویٹائزیشن یہ تب کریں گے جب یہ خود خرید سکیں گے یہ ساری چیزیں, اس لیے کوئی نہیں ہونی. آپ دیکھیں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گیا. یہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں تو یہ بڑا اس کا شور تھا کہ یہ کچھ ایسے ابھی بھی ہے. ڈار صاحب کو کس لیے بٹھایا ہوا ادھر؟ دیکھیں فنانس منسٹری کا کام ہے نا, ہمیشہ ازل سے پرائیویٹائزیشن اور فنانس ایک اکٹھے رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی تقریباً کام ہے. تو فورن منسٹر کا کیا کام ہے پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا چیئر بیٹھنا؟ کیا کر رہے ہیں وہ ادھر؟ وہ چوکیدارہ کر رہے ہیں, سیدھی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی, یہ جو ہے صرف عوام کے لیے ڈھکوسلا ہے. کوئی نہیں ہونی. ان کا جو فارمولا تھا وہ تو آئی ایم ایف نے پھاڑ کے پھینک دیا سارا, کہ جی ہم علیحدہ ٹرمز کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ کو دیں گے, فورن گورنمنٹس کو دیں گے اپنے ایسیٹ. تو آئی ایم ایف نے کہا نہیں, یہ جو پاکستان کے قانون قاعدہ ہے اس کے مطابق آپ کریں. تو ابھی جو روزانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے ان کی مد میں, وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ سارا یہی تو تباہی ہے پاکستان کی. اس وقت میں چیختا چلاتا تھا کہ خدا کے لیے یہ کر لیں, نہیں کرتے تھے. جب محمد زبیر تھے ان کو بھی نہیں کرنے دیا. ان کی باتیں سنیں آپ, کیا کہتے ہیں وہ. تو وہ روکا ہوا تھا. کس لیے روکا ہوا تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس لیے روکا ہوا تھا. نہیں تو کوئی سینس نہیں بنتی نا. آپ دیکھیں اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے 600 ارب کا سالانہ, 600 ارب کا, تو آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, جاری رکھیں گے اس کو؟ کس لیے جاری رکھیں گے؟ کیا ہوا ہے آخرکار؟ اب پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے کو جا ہی رہا ہے نا, مان گئے ہیں نا یہ بات. تو اس طرح یہ باقی جو روکے ہوئے ہیں انہوں نے کہ جی کوئی اسٹریٹجک ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی اس کو بھی نکال دے, اس کو بھی نکال دے. کیوں؟ جب وہ 40 سال سے ایک لسٹ اپروو چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آ کے چلے گی, نون لیگ کی حکومت آ کے چلے گی, کیئر ٹیکرز آ کے چلے گئے, مارشل آ کے چلے گئے, اس کو نہیں چینج کیا. تو اب جب ٹائم آ رہا ہے وہ کرنے کا, تو کیوں آپ ساروں کو کھوکھلا کیے چلے جا رہے ہیں؟ چلیں مسلم لیگ نون پہ تو آپ یہ الیگیشن لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس پلان نہیں ہے. کیا دوسری جماعتوں کے پاس اور جو فوجی عامر آئے ان کے پاس بھی کوئی اس کا پلان نہیں تھا؟ فوجیوں نے تو ادارے بنائے کہ پلان بنائے ہیں. تو انہوں نے جو ادارے بنے ہوئے, میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق جو اکنامک پلاننگ اور اکنامک کوآرڈینیشن ہے وہ پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں پر جو بیٹھے اس قابل ہی نہیں ہے, تو ان کو کوئی زحمت ہی نہیں دیتا. انہوں نے باروں بار اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں سارے. کوئی کسی نے کرنی کو بلا لیا ہے, کسی نے وہ جو مکنزی ہے ان کو بلا لیا ہے, کسی نے بل اینڈ بلنڈا گیٹ سے پیسے لے لیے ہیں, کہیں ورلڈ بینک آ گیا ہے, کہیں جو ہے انہوں نے وہ ایک فورن کنسلٹنٹ تھے ان کو لے آئے ہیں, یہ بینک سے اٹھا کے لے آئے اورنگزیب صاحب کو. ان کو کس نے گھاس ڈالی ہے؟ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ لوگ بزی ڈو نتھنگ. کیا اس وقت یہی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو سینئر قیادت ہے وہ پارٹی سے الگ کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ یہ پہلے بھی نکمی تھی جی, جس وقت جنگ لگی ہوئی تھی, نون لیگ کی سروائیول کی بات تھی, یہ سب بلوں میں گھس گئے تھے. ہم اکیلے جا کے ڈیفینڈ کرتے تھے جدھر جاتے تھے, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. پورے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں محمد زبیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ میڈیا پہ نہیں آ رہے, کیونکہ میں انہیں پروگرام میں دعوت دے رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ رہا ابھی, کیونکہ میں پارٹی کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا. نہیں, پارٹی ڈیفینسیبل ہے ہی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف باہر جا رہے ہیں, اچھا اپنی صحت کا جا کے علاج کرائیں, وہ تو بچ جائے, پارٹی تو گئی. یہ تو جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں یہ بالکل. تو نواز شریف پھر کیوں خاموش ہیں اگر پارٹی؟ وہ شاید اسی لیے خاموش ہوں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے. تو ان کا آپ دیکھیں پبلک میں ابھی ایک سروے چھپا ہے شاید پلس یا افسوس کے نام سے, دونوں میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں ریسنٹلی کون سے, اس میں جو رائٹ ڈائریکشن اور رانگ ڈائریکشن کا سوال ہے وہ سلپ ہو رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہماری سمت ہی بڑی ٹھیک ہے. سمت کیا ہے تمہاری؟ تو کہتے ہیں جی 14 تاریخ کو بتائیں گے, اور 14 تاریخ کو خاموشی, بھاگ گئے. مطلب پلان ہی کوئی نہیں. وہ اس کو اتنے انعامات دیے اور پتہ نہیں کتنے تھپکیاں اور شاباشیں, وہ جو ڈیکرن صاحب آئے ہوئے تھے فورن ڈیولپمنٹ آفس کا برٹن سے, کہ جی انہوں نے دے دیا مسودہ, اس کو اخبار میں چھپایا, اور 14 تاریخ کی تمام تیاریاں کی جا رہی تھیں, بشاشیانے بجائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے نہ ان کے پاس ڈیورنگ جب انہوں نے بنایا اپنا منشور اس کے پاس کچھ نہیں تھا, پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور اب فائنلی دوسری دفعہ ساری گورنمنٹ چلی, سب کچھ کیا, باہر سے لوگ آئے گئے, سب کچھ, اور کچھ بھی نہیں. They don't have a plan.
دس از دا سیڈ تھنگ. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جماعت بننے کو جا رہی ہے, آپ مجھے بتائیں جماعت میں کون کون. میں کہا جماعت میں کون کون کی بات نہیں ہے, آپ بتائیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین, اٹس اباؤٹ دا پلان. وہ کیا ہے, کرنا کیا ہے, 1 2 3 4 بتائیں. 100 دن میں, 200 دن میں, 1 سال کے بعد کیا ہم ایکسپیکٹ کریں. یہ مہنگائی اور بے روزگاری کس طرح یہ نیچے آنی ہے اس کے بغیر, اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا سادہ نہیں ہے, یہ پوری معیشت ٹھیک کرنی پڑنی. تو کیوں, اور ہو جائے گی اگر ایک نئی پارٹی بھی بنتی ہے اور اس پلان کے ساتھ آتی ہے, تو کیا آپ لوگوں کو کنونس کر پائیں گے؟ کیونکہ لوگوں کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, کہ جو بھی ہمیں یہ دعوے دکھاتے ہیں تو بڑی اچھی اور بات جو ہے, ہمیں سورج چاند تارے دکھاتے ہیں, تو پہلی دفعہ تو میڈیا کا, پہلی دفعہ تو عوام کو میڈیا کا فائدہ ہونا ہے, بجائے کہ ان کی طبیعت خراب کرنے کے. صرف ان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ لوگ بحث کروائیں گے نا پھر کہ جی ان کا تو یہ پلان ہے, آپ کے پاس کیا ہے. ان کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ وہ ایک جو ایک شخصیت پرستی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کامن ہے, اس سے ہٹ کے آپ کے پلان کی طرف آئیں گے؟ کیونکہ اس کے لیے اویئرنیس بڑی ضروری ہے. جو مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا تیل نکال دیا نا, شکست و ریک کر دیا, مٹا دیا غریب, سفید پوش ختم ہو گیا, آپ کو اندازہ نہیں ہے. لوگوں نے بچوں اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں, لوگ اپنے موبائل فون بیچ کے اپنی بجلی کا بل دے رہے ہیں. ان کے پاس پٹرول نہیں ہے, موٹر سائیکل میں 3 لوگ کٹ کے بیٹھ کے ایک موٹر سائیکل میں مزدوری کرنے جاتے ہیں, اگلے دن دوسری کی باری ہوتی ہے. گھر کے کرایوں سے ڈبل بجلی کے بل آ رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا حالات ہیں باہر. تو لوگوں کی یہ بات بڑی غور سے سنیں گے لوگ, اور ان کو آپ کا کیا خیال ہے, وہ سادہ ہے پاکستان کے لوگ. ان کو نہیں پتا کہ 14 تاریخ کو ڈھول بج گیا ان کا, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. خود کیا کہ جی ہمارا مسودہ تیار ہے, ہم نے آپ کو لے کے جائیں گے جناب فلانا, اور جب پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ٹکٹ ہی کوئی نہیں ساڑھے کو. تو کیا جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس میں آپ شمولیت اختیار کریں گے؟ اگر تو وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے یقینی خاتمے کے لیے کام کرے گی. اسماعیل اور شاہد کاکا نہیں, میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ اس کے علاوہ ایک الگ پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ایک علیحدہ کوشش ہو رہی ہے, دن رات اس پہ محنت ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور اسی بات پھر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, اس میں صرف پلان ہوگا. مین چیز یعنی لوگ امپورٹنٹ دیکھیں, سیاسی استحکام آپ لے آئے 1997 میں, اس کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی. کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا. اب آ کے آپ نے پھر سے کولیشن گورنمنٹ بنا لی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, پیپلز پارٹی کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس وقت. ان کے پاس کچھ ہوتا, فرض کریں کہ ان سے نئی چیزیں چل رہی, تو وہ ان کو جا کے صرف ووٹ دینے کے لیے وہاں یہ کہتے ہیں آج چنا چاٹ بیچنے کے لیے گئی ہوئی پیپل پارٹی. بتائیں نا اگر ان کے پاس کوئی حل ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, یہ سب فارغ البالا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نئی پارٹی بنائیں گے اور اس میں صرف پلان ہوگا, اس میں شخصیات اہم نہیں ہوں گی بلکہ پلان اہم ہوگا. تو کیا اس پلان کے اگر آپ وہ کچھ پلان کو انیشیٹ کر سکے ہیں تو اس پلان کے بارے میں کچھ آپ ڈسکس کر سکیں؟ بالکل, وہ اکانومی کے بارے میں ہوگا, ظاہری بات ہے. جو چیزیں دیکھیں, یہ سری لنکا ہمارے پڑوس میں ہے, وہاں دیوالیہ نکل گیا تھا, 60% تک مہنگائی گئی. 60%, ہماری 38% پہ گئی تو کانوں میں سے خون نکل آیا لوگوں کے. 60% تک 2 سال ہو گئے. اس وقت پتہ ہے سری لنکا میں کیا شرح مہنگائی ہے, 0.9%, یعنی 1% سے کم ہے. تو مہنگائی کی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے. افغانستان میں 20 سال جنگ لگی رہی ہے, 25 سال بلکہ, ٹھیک ہے. وہاں پر آپ گیس کریں شرح مہنگائی کیا ہے, -8%, یعنی وہاں سستا زمانہ آ رہا ہے. وہاں زمانہ سستا آ رہا ہے, 0 سے نیچے ہے مہنگائی, مطلب چیزیں سستی ہو رہی ہیں. اور ادھر کیا حالات ہے, پورے ایشیا میں ہمارے کانوں میں سے خون نکل رہا ہے. باقی سب جو ہے وہ وہاں بھی کووڈ آیا تھا, سب کچھ آیا. تو ایسا کیا کیا پاکستان نے, یہ کیوں نہیں بتا سکتے, یہ جو بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو لوگ بزی ڈو نتھنگ بنائے ہوئے ہیں, کہ یہ مہنگائی ہوئی کیسے, کس نے کی. جب آپ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں, ابھی انہوں نے پھر سے میٹنگ بلائی ہے, ادھر گیا ہی کوئی نہیں, وہ میٹنگ کینسل کرنی پڑی. مذاق بنا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ان کے پاس, یہ فارغ ہے. چلیں, آپ کے پاس کیا پلان ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.